बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, आपको पता है हम हमेशा से बलूचिस्तान के इश्यूज़ पर बात करते हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता है बलूचिस्तान के इश्यूज़ को लेकर, अपने तरफ से मनगढ़ंत कोई भी विजुअल्स उठा के अपने मर्ज़ी का कैप्शन लगा के कुछ भी झूठ बेचते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। एक किस्म का जो नफ़रत है वो फैलाने की कोशिश की जाती है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़, और दीगर जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, बिल्कुल उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, वो बिल्कुल कामयाबियाँ भी समेट रहे हैं। कुछ जो हल्के ये भी बता रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इस साल 500 के करीब हार्डकोर टेररिस्ट भी मारे गए। बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एक बहुत आप कह लें कि गहरा नुकता वो ये है कि कोलेटरल डैमेज भी नहीं हुआ इन सारे वाक़यात में। तो ये मतलब प्रिसाइज्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं और बिल्कुल कामयाबियों के साथ हो रहे हैं। लेकिन स्टिल सोशल मीडिया पर इनका प्रोपेगेंडा चलेगा, या अपने तरीके से झूठ को फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा काम भी यही है कि उनके जो भी वो झूठ फैलाते हैं वो उसको काउंटर करें, आपके साथ हक़ाइक़ शेयर करें। आज भी आपको पता है कि पंजगूर के हवाले से ख़वातीन की विजुअल्स शेयर की जा रहे हैं, उसके हवाले से बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदा न खास्ता उनके साथ हरासमेंट किया है, दीगर चीज़ें। ऐसा कुछ भी नहीं। हम तफसील आपके साथ अभी इस पॉडकास्ट में शेयर करेंगे और दीगर भी कोशिश करेंगे बलूचिस्तान के इशूज़ को आपके साथ डिस्कस करें और चीज़ें आपके सामने रखें। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सरदार आलम खान बुज़ंजो साहब। उनसे बात करते हैं। सरदार साहब, खुशामदीद। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा जहाँ तक पंजगूर वाक़े का आपने जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि ये निहायती कोई दिलखराश और निहायती कोई घटिया किस्म का वाक़या, और जिस पे जितना अफसोस किया जाए, जितनी मजम्मत की जाए, कम है। और जहाँ तक इसने हमारे कबायली रस्म रिवाज को, इस वाक़े को इस्तेमाल करके जितनी भी एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जिस हद तक इस वाक़े को फैला दिया है और एक अजीब सा नैरेटिव दिया है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कोई घटिया किस्म की हरकत की है इन्होंने। देखे ना, पंजगूर में एक इलाका है तसाब नाम से। अब तसाब से कोई 5.3 किलोमीटर के फासले पे वहां पे FC हेडक्वार्टर है, FC राइफल हेडक्वार्टर है, 5.3 किलोमीटर पे तसाब। और तसाब इलाके में एक घर है जहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी यहाँ पे TTP के लोग हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक IBO ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वहां पे किया और हमारे जवान वहां पे गए। उन्होंने बाकायदा बाहर से पहले ऐलानात किए, या जो भी, क्योंकि हर जंग के कुछ उसूल होते हैं, बिल्कुल उनकी तरफ से कोई पेशकदमी नहीं की गई। उसके बाद क्योंकि तसाब इलाके में जिस घर में ये नाजिया का वाकया पेश आया है, नाजिया हमारी बेटी है, बिल्कुल, जो ये वाकया पेश आया, इस वाकये और ये जो घर था, इस घर के पीछे खजूरों का एक बाग भी है, बड़ा सा बाग है। सही। तो हमारे जो जवान हैं वो इस घर के ऊपर जैसे ही चढ़ते हैं, कच्चा घर होता है, कोई पक्का घर नहीं होता, कच्चा घर होता है मिट्टी का। वो जब इस घर के ऊपर चढ़ते हैं तो बिला इश्तियाल नीचे से फायरिंग शुरू हो जाती है छत की तरफ। सही। अब छत की तरफ जब फायरिंग शुरू हो जाती है, जो TTP के लोग, अंदर कोई 4 लोग होते हैं। एक तो ये कासिम वलद जुम्मा जिसकी वीडियो आई हुई है, बिल्कुल, एक ये होते हैं, एक फरीदा इनकी जो सिस्टर है वो होती है, एक नाजिया जो फरीदा की बेटी है ये होती है, और इनके अलावा 3 और TTP के लोग होते हैं। टोटल TTP के 4 लोग होते हैं जो कि उस इमारत के अंदर होते हैं, और वो वहां से छत की तरफ फायरिंग करते हैं, और छत पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो छत पे इतनी फायरिंग होती है अंधाधुन के छत जब मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाती है और छत नीचे गिरती है। जब छत नीचे गिरती है तो छत जैसे ही नीचे गिरती है तो वो कासिम जो है जिसकी वीडियो आई है उसके ऊपर भी गिरती है। सही। और नाजिया जो है उसको भी काफी डैमेज करती है वो जहां खड़े होते हैं। सही। बाकी जो TTP के 3 लोग होते हैं और जो फरीदा होती है, ये थोड़ा क्योंकि साइड पे होते हैं तो बस खुदा की तरफ से होता है या जो भी होता है, ये वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फरीदा वहां से निकल के पीछे खजूरों के बाग से कहीं जाके पनाह ले लेती है, औरत होती है, और जो बाकी TTP के 3 लोग होते हैं वो निकल के वो भी भाग जाते हैं।
اور اس اندھادھند فائرنگ میں ہمارے جوان بھی ان کی بھی انجریز ہوتی ہیں. اگر ہمارے جوان جو چھت پہ اس وقت پوزیشن لیے کھڑے اگر وہ انجرڈ اس وقت نہ ہوتے تو یہ ٹی ٹی پی کیا ان کے جو 3 لوگ بھاگے ان کا باپ بھی وہاں سے نہیں بھاگ سکتا تھا. تو وہ جب انجرڈ ہوئے تو یہ 3 لوگ وہاں سے بھاگ گئے. تو یہ چھت جو گری ہے اس بچی کے اوپر, نازیہ کے اوپر, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو قاسم جو اس کا بچی کا چاچا ہے, فریدہ کا بھائی ہے, قاسم کو سیکیورٹی فورسز پکڑ لیتی ہے. ٹھیک ہے, قاسم کو پکڑ لیتی ہے اور باقاعدہ اس کی ایک ویڈیو بھی جاری کرتی ہے. اور اس کے علاوہ جو نازیہ بچی ہوتی ہے, اب دیکھیں کتنی کوئی گھٹیا قسم کی حرکت کی جا رہی ہے کہ نازیہ جو بچی ہے اس پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی فورسز نے اس کو پتہ نہیں ڈیٹینڈ کر کے لے کے گئے تھے, اٹھا کے لے کے گئے تھے, اور اس کا جو ریپ کر دیا, اس کو پتہ نہیں ہیریس کر دیا, پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا اور اس کو پھینک دیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ چھت گری ہے اس بچی کے اوپر, ڈسپائٹ نوئنگ دس کہ دے آر ہیونگ لنکس وتھ ٹی ٹی پی, ان کو پتہ ہے کہ ان کے لنکس ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ, اس کے باوجود انہوں نے قاسم کو پکڑا. مرد تھا. رسم روایات یہ ہیں کہ انہوں نے عورت کو نہیں پکڑا, انہوں نے اس بچی کو نہیں پکڑا. اس بچی کو جو وہ مکمل طور پہ زخمی تھی, بہت زیادہ زخمی تھی, اس کو سیکیورٹی فورسز ایف سی والے خود اٹھا کے اس بچی کو ہاسپٹل لے کے گئے. ایف سی والے خود اس بچی کو ہاسپٹل لے کے گئے. اب ایک طرف سے آپ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ایف سی والوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا, ہیراس کر دیا, فلانا کر دیا, ایک ماحول بنا دیا پورا ایسا مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, جہاں دل چاہا انہوں نے پھیلا دیا. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ایف سی والے ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے ادارے, انہوں نے اس بچی کو اٹھایا اور اس بچی کو ہاسپٹل لے کے گئے, خود لے کے گئے ادھر, خود ہاسپٹل لے کے گئے. لیکن پھر بات کرتا ہوں میں اپنے بلوچی رسم رواج کی. دیکھیں میں اس پوڈ کاسٹ میں اپنے بلوچ غیور لوگ, ہمارے میر, معتبر, ٹکری, سردار, نواب اور جتنے بھی لوگ ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں چلتے پھرتے ہم بھی فیصلے کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں فیصلے بلوچستان میں, کبھی کسی جرگہ میں, کبھی کہیں, کبھی کہاں. لیکن ایک عقل الحمدللہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھی دی ہے. اب جو ایف سی والے اس بچی کو اٹھا کے خود ہاسپٹل لائے ہیں, ایک کولیٹرل ڈیمیج کے بعد خود اس بچی کو لے آئے ہیں, اس کے باوجود بجائے اس کے کہ ان کا شکریہ ادا کرنا کہ آپ انہوں نے اس بچی کو اپنی بچی سمجھ کے سیکیورٹی فورسز نے اس بچی کو اسپتال لایا کہ اس کی جان بچ جائے. باقی ہمارے جو سو کالڈ جو بلوچ نیشنلسٹ رہنما خود کو کہتے ہیں یا سوشلسٹ کہتے ہیں, جو یہ بی وائی سی ہے, پتہ نہیں کیا, کوئی گیدڑ سنگی ہے, جو بھی ہے یہ لوگ, انہوں نے کیا کیا, اس بچی کی میت کے اوپر انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی کہ اس بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے, اس بچی کو فزیکلی ابیوز کیا گیا ہے, اس بچی کو ہیراس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, یار میں خدا کی قسم کہ اس بچی میں دوبارہ سے کوئی روح آ جائے, وہ اٹھ جائے, اور خدا کی قسم وہ جنہوں نے یہ باتیں کی ہے نا کہ لعنتیں بھیجے ان سب, بالکل, کہ یار میت کو بھی نہیں بخشا, ایک معصوم سی میت پہ, اس پہ بھی آپ لوگوں نے جی عجیب و غریب ڈس انفارمیشن پھیلا دی. مطلب ایک عجیب سی بات ہے, اگر روڈ پہ بگٹی صاحب آپ کبھی روڈ پہ جا رہے ہو تو اگر کسی کی گاڑی خراب ہو جائے, یہ المیہ بن گیا ہے بی وائی سی جیسی اور جتنی بھی فتنۃ الہندوستان کی جتنی آرگنائزیشن یا فتنۃ الخارج ہے, یہ ایک ایسا المیہ بن گیا ہے کہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, روڈ پہ جاتے ہوئے اگر کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے نا, اور اگر ایف سی کے جوان کھڑے ہوئے ادھر, اگر انہوں نے جا کے اس گاڑی کو دھکا دے کے آگے لے جانے کی کوشش کی کہ بھائی ہم دھکا دیں گے, آپ گاڑی چلائیں, بالکل, پیسنجر کو یا جو بھی ڈرائیور ہے بولتے ہیں آپ گاڑی چلائیں, ہم مدد کر رہے ہیں, دھکا دے رہے ہیں, بالکل. یہ لوگ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ دے دیں گے کہ یہ جی ایف سی والوں نے اس کو روک لیا, میں بالکل, سیکیورٹی فورسز نے اس کی گاڑی چھین, بالکل, یا اس سے بھتہ لے لیا. یار انتہا ہوتی ہے. میرے لیے اس سے زیادہ شرم کا کوئی مقام نہیں ہے کہ ایک معصوم سی بچی
جس کی لاش پہ مکمل، جس کی میت پہ مکمل طور پہ ایک اینٹا اسٹیٹ نیریٹو بلڈ کیا گیا. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اگر یہ لوگ چاہتے ہیں تو آپ کر لیتے نا اس بچی کے باڈی کا پوسٹ مارٹم کر لیتے. بالکل پوسٹ مارٹم کر لیتے, رپورٹس آ جاتی سامنے. بالکل بالکل. ایک دیکھیں یار, ہمارا ملک وہ ملک ہے نا جس نے, آپ نے کل ایک ویڈیو دیکھی ایک بلوچ بچی درجان بی بی. بالکل اس پہ میں آنے یار بلوچستان, آپ جائیں اس ملک میں کہیں پہ بھی, اگر سامنے والے کو پتا لگ گیا دیٹ یار بگٹی صاحب از فرام بلوچستان, اگر آپ کی 10% عزت کرتا ہے نا, آپ کی 10,000% عزت کرے گا. آپ کسی یونیورسٹی جائیں گے, آپ بولیں گے آئی ایم بلوچ, ٹیچرز اسپیشلی آ کے آپ کو اپریشیٹ کریں گے. آپ فوج میں جائیں گے, فوج میں اگر آپ بولیں گے جی میں بلوچ ہوں اور فرام بلوچستان, میں بلوچستان سے آیا ہوں, آپ کو اسپیشلی ایک عزت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وہ جو درجان بی بی بچی جو لیپ ٹاپ ریسیو کرنے آئی تھی, جب پتا چلا شی از فرام بلوچستان, تو کیا ہوا, آپ کے پرائم منسٹر نے اسے اپنی کرسی پہ بٹھا دیا. اب دیکھیں پولیٹیکل ڈفرینسز بسائڈ, وہ ایک الگ چیز ہے, کہاں نون ہے, کہاں پی پی ہے, کہاں پی ٹی آئی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بات ہو رہی ہے کہ بلوچ بچی کو جو ہے اپنی چیئر پہ بٹھایا, ایک عزت دی گئی. اس محفل میں کیا پنجاب کی بچیاں نہیں تھی, اس محفل میں کیا سندھ کی بچیاں نہیں تھی, اس محفل میں کیا کے پی کی بچیاں نہیں تھی, اس محفل میں کیا گلگت کی بچیاں نہیں تھی, اس محفل میں کیا ہزارہ جو کمیونٹی ہے ان کی بچیاں نہیں تھی, تھی نا یار. اس کے باوجود ایک بلوچ بچی کو بٹھایا گیا. اٹ واز اے اسپیشل اینڈ جینون پیور جیسچر. بالکل ٹھیک ہے, ہم تو اس ملک ہیں, ٹھیک ہے, بالکل, اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں, نہ ہماری سیکیورٹی فورسز وہ ہیں, نہ ہمارا ادارہ وہ ہے, نہ ہمارے سیاستدان وہ ہیں, نہ ہماری عدلیہ وہ ہے, نہ ہماری کانسٹیٹیوشن وہ ہے کہ وہ اس طرح ایک بچی کی میت پہ, وہ میت جو انہیں پتہ ہے میت ہے, بول تو نہیں سکتی, اب اس کے اوپر جتنا کچرا پھینکنا ہے پھینکو. یہ تو وہ بے غیرت ہے, وہ کم ظرف ہے جنہوں نے اس بچی, یار میت پہ کون یار اتنے. بالکل ویری بالکل میں خود بھی ڈس اپوائنٹ ہوں اس چیز سے. بالکل یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سزا صاحب میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا پر جتنا بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں. جس طریقے سے آپ نے درجان بی بی کے مطلب میں خود فخر محسوس کرتا ہوں جب بھی یہ ویژوز میرے سامنے آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آگے سے جو اس بیٹی نے, درجان بی بی نے جو اسپیچ کیا وہاں پر, جو جس طریقے سے شکریہ ادا کیا اور بلوچستان کو ریپرزینٹ کیا, یہ ایک اصل امیج ہے بلوچستان کی, مثبت امیج, جو کہ حقیقت میں بلوچستان کی امیج ہے. لیکن سوشل میڈیا پر آپ جائیں گے تو کیا ملے گا آپ کو, یہ محرومیاں, یہ مسنگ پرسن والا پروپیگنڈا, یہ ساری چیزیں. میں ضرور چاہوں گا کہ آپ میرے اس یوتھ کو بھی بلوچستان کی یہ چیزیں بتائیں کہ ان کے جھانسے سے نکلیں, لا حاصل نہیں, کچھ نہیں ملنا ہے. یوتھ سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں کہ میں ان کو ایڈوائز کروں. بالکل پلیز, ٹھیک ہے جی, پلیز دیکھیں جس طرح سے ایک وزیر اعظم پورے ملک کا باپ ہوتا ہے نا, اسی طرح ایک وزیر اعلیٰ پورے صوبے کا ایک والد کی مانند ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس صوبے میں جو بچے ہوتے ہیں, جو نوجوان ہوتے ہیں, وہ اس سے سیکھتے ہیں, اس سے متاثر ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بغاوت کرتے ہیں. بالکل. اب ایک افسوس کی بات ہے, اب مثال کے طور پہ میں نے پرائم منسٹر کی مثال دی. پرائم منسٹر پنجاب سے, گاٹ اٹ, پرائم منسٹر پنجاب سے, اس نے اپنی چیئر پہ ایک بلوچ بچی کو بٹھا دیا. اگر یہ ہماری کسی بھی محفل میں اگر کوئی بلوچ بچی اگر مثال کے طور پہ پرائم منسٹر سے گلے شکوے بھی کرتی نا کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہم مطلب ریاست ہمارے ساتھ نہیں ہے فلانا, اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو بھی جاتا, آپ یقین جانیں کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا, آیا آپ کے شہباز شریف صاحب ہو, نواز شریف ہو, عمران خان ہوتے, یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا, وہ کیا کرتا, وہ اس بچی کو اسپیشلی بلا کے سمجھاتا, اسے جواب دیتا, ٹھیک ہے, اسے مناتا, اسٹیٹ کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا کرتا. اور ایک طرف ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے, بالکل, وہ پچھلے کچھ ٹائم پہلے وہ گئے تھے ایک کالج گئے تھے, غالباً کالج گئے تھے, وہاں پہ جی انہوں نے بات کر دی, تو جو بھی بات کی تو سامنے 2-3 بچیاں تھیں یا بچے تھے, انہوں نے کوئی اور بات کر دی, تو یہ جی کہنے لگے جی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, اس ریاست کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. بھائی جو ناراض بھی ہے نا بچہ ملیٹنٹ نہیں ہے,
اس کے دماغ میں اگر کوئی خناس بھر دیا گیا ہے اس نے خود نہیں بھرا, وہ بچہ ہے, وہ امیچور ہے. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے جو عقل ہوش رکھتے ہیں اسے سمجھائے, ٹھیک ہے جی. لیکن جناب کیا ریاست کو بھائی تمہارے 2-3 جیسے لوگوں کی تمہاری ضرورت نہیں, وہ بچے ہیں چھوٹے. اس نے کیا کیا, جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے ڈانٹ دیا ادھر. کتنا اچھا ہوتا کہ اگر جناب والا ان 2 بچے یا بچیاں جو تھی ان کو بلا لیتے. ان کے دل میں یا دماغ میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, بالکل. ایک تو گریونسز ہوتی ہیں جینون, ان کو ایڈریس کرتے. اگر گریونسز نہیں تھی تو پروپیگنڈا تھا. تو پروپیگنڈا جہاں ہوتا ہے تو پروپیگنڈا کو باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ کلیئر کر دیتے اور بہت زبردست میسج چلا جاتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ جو ہماری بلوچستان کی ہے, اس کے اوپر جتنے بھی ہمارے آفیشیل ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اولین ترجیح ہے کہ دل گردہ بڑا رکھو, سوالات کا جواب دو, ٹھیک ہے, جینون گریونسز کو ایڈریس کرو. بالکل. یہ کیا کرتے ہیں جی, جہاں ان کے اپنی اوپر بات آتی ہے یہ لوگ اٹھا کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر ڈال دیتے ہیں. جتنے ہمارے, سب کا نہیں کہہ رہا, موسٹ پروبیبلی جتنے بھی ہمارے اپنا یہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا یا نہیں کرتے, اپنے لوگوں کو بولتے یار واجہ نشتگن نا, واجہ نہیں لگائے. واجہ بیسکلی ہمارے سیکیورٹی فورسز کو ایک نام دیتے ہیں بلوچوں میں, واجہ نہیں لگائے. وہ سیکیورٹی فورسز کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ ہمارا سیاسی جو نمائندہ بیٹھا ہے یہ ادھر سے سارا خناس ان کے اوپر ڈال رہا ہے کہ یار دیکھو میں تو کرنا چاہ رہا ہوں, آئی ایم ولنگ ٹو ڈو اٹ, میں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن مجھے نا وہ فوجی نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ یار دیکھیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. بالکل. اگر ایسے کچھ ریپرزینٹیٹیوز کو اکاؤنٹیبل کر دیا نا, آپ یقین جانے بلوچستان کا جوان بیٹھا ہوا ہے کہ آپ اس جیسے وطن فروشوں کو, غداروں کو, منافقوں کو اکاؤنٹیبل کریں. بالکل چاہتا ہے, امن چاہتا ہے. ہم بلوچ اگر ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں, سدا صاحب آخر میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بات کریں, کیونکہ رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سال کوئی 500 کے قریب جو ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے بلوچستان میں, ان کو جہنم واصل کیا گیا. یہ کتنی بڑی کامیابی, اور آپ اگر کمپیئر کریں اس سال کو پچھلے کئی سالوں سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی بڑی کامیابیاں سامنے آئی ہیں؟ اللہ اس ملک کو ہمیشہ کامیاب کرے, ادھر کے لوگوں کو کامیاب کرے. 500 ہو یا 5000 دہشت گرد مارے گئے, جو بھی ہیں, اور یہ انشاءاللہ تا قیامت مارے جاتے رہیں گے. لیکن مجھے جو چیز دکھائی دیتی ہے نا, مجھے اپنے سیکیورٹی فورسز کے جو شہداء ہیں وہ ان 500 بےغیرتوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, مجھے وہ یاد آتے. مجھے اپنے پولیٹیکل ورکر جو ان جیسے بےغیرتوں کے ہاتھوں آئی ڈی بلاسٹ, یا مساجد میں جو مدرسے ہیں ان میں بلاسٹ, جو بچے جو شہید ہوئے, مجھے ان کا خون یاد آتا ہے, مجھے میری عوام کا خون یاد آتا ہے, مجھے ایک ایک انسان کا خون ان 500 بےغیرتوں کو جو جہنم واصل کیا ہے ان میں یاد آتا ہے. تو خون کھولتا ہے. بالکل. اور زندگی موت رب کے ہاتھ میں, اس سے نہ آپ کو گھبرانا چاہیے نہ مجھے گھبرانا چاہیے. جب اللہ کی مرضی ہوگی جائیں گے انشاءاللہ, شان سے جائیں گے. بالکل. اور دیکھیں اب ایک واقعہ جو میں نے تصاب کا بتایا آپ کو, اس پہ ہو سکتا ہے کافی لوگ ایک چیز بولیں جی یہ پتہ نہیں کوئی اسٹیٹ کے بندے, ان کو پتہ نہیں کوئی اسٹیٹ نے یہ واقعہ نریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ یہ واقعہ اس طرح بتا دیں, فلانا کر دیں, دھمکانا کر دیں. او بابا خدا کو مانو, اپنا بھی دماغ تھوڑا استعمال کرو. صحیح بات, ٹھیک ہے جی. دیکھیں, اور یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی بلوچستان میں یہ جو دہشت گرد جتنے بھی ہیں, کلیم کرتے ہیں کتنے, ہم کوئی کہتا ہے 5000 ہیں, کوئی کہتا ہے 10,000 ہیں. او بھائی نیشنل اسمبلی کا ایک حلقہ ہے نا, ادھر جا کے آپ ووٹ دیکھ لیں بلوچستان کے, 60 70 80 ہزار ووٹ دیے لوگوں نے. بالکل. آپ ایک حلقے کے برابر نہیں ہو یار. یہ گہرا پوائنٹ ہے. بالکل بالکل. تھینک یو جی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.
جی ناظرین، آپ سردار عالم خان بزنجو صاحب کو سن رہے تھے. یہ جو پروپیگنڈا چل رہا تھا پنجگور کے حوالے سے، وہ خواتین کی ویڈیو شیئر کر رہے تھے اور بعد میں اپنے طریقے سے کچھ بھی کیپشن ڈال کے سیکورٹی فورسز کو کرٹیسائز کر رہے تھے. تفصیلات کے ساتھ سردار صاحب نے آپ کو بتایا کہ اصل واقعات کیا تھا اور کس طریقے سے یہ پیش آیا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، اور حالانکہ وہ جو زخمی ہوئی تھی، جو بعد میں انہوں نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ فوت ہو گئی، تو اس کے حوالے سے بتایا کہ ان کو ہاسپٹل لے کے بھی یہیں سیکورٹی فورسز کے نوجوان گئے تھے. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے علاقے کا کہ کسی کو کچھ بھی مل جائے اپنے طریقے سے اس کو بیچتے ہیں، جھوٹ بیچتے ہیں، اور بھارت کو، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور ایک لا حاصل جنگ میں دھکیلنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے اور نفرت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے انہی سپوتوں کے خلاف جو کہ قربانیاں دے رہے ہیں. سردار صاحب نے آخر میں بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا اور اس ملک کی بقا کا جنگ وہ ہمیشہ سے لڑتے رہے، تو وہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے جسم میں سانس ہے، ہم تو کوشش کریں گے اس چیز کو کاؤنٹر کریں، آپ کے ساتھ حقائق شیئر کریں تاکہ آپ میں بھی عقل ہے اور آپ ان کا ساتھ نہ دیں. اسی امید کے ساتھ کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں، میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.